इतनी कभी परेशानी आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी। कभी इतनी आपको बेरब्त सरकार आपने देखी है? तो यही होगा ना, जब आपका एजेंडा ही यही है कि आपने बाहर सूरत इलेक्शंस को रोकना है, आवाम का सामना नहीं करना, तो फिर आप हर बात इस्तेमाल करेंगे। कहीं कानून साजी करेंगे, कहीं मुकदमे बाजी करेंगे, कहीं कातलाना हमले होंगे। आपका ख्याल है कि लोग इतने मासूम हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? आप ख्याल है लोग बिल्कुल बेखबर है? नहीं अमीर भाई, जमाना बदल गया है। आज लोग वो सादा नहीं रहे, जो सादा है वो हमसे ज्यादा समझदार है। बोल तो पहले भी था और आज भी है। फर्क ये है कि जब से बोलना शुरू किया है, लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप हक सच के साथ खड़े हैं ना सर। तो क्यों देखा जा रहा है ना? शायद आप वो कह रहे हैं या वो दिखा रहे हैं, पब्लिक पल्स है ना सर, जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं, पब्लिक पल्स, तभी लोग देख रहे हैं ना आपको। एब्सोल्युटली आपको भी तो ऑफर किया जाता है, लोग रास्ता निकाल लेते हैं कोई ना कोई। ऐसा ही है बहुत बुरी तरह से सर। और हमने फेस किया, हमारे को चेयरमैन ने फेस किया। शोएब शेख साहब जो है, पुराना केस ताज़ा हो गया, उनके टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। अवाम, निज़ाम, सरकार, ये तीन तिकोन के जाविये हैं जिसको कभी कभी हम किसी अंदाज से कनेक्ट कर देते हैं। अवाम के नाम पर दावे, अवाम के नाम पर वादे, अवाम के नाम पर कानून साजी, अवाम ही के नाम पर तंजीम साजी। लेकिन बात दरअसल ये है कि अवाम को इसका बराह रास्त या बिल वास्ता शायद ही कहीं पर कोई रिलीफ मिलता हो। उजरत में फिर से अदालती इस्लाहात बिल लाया गया, कौमी असम्बली से पास कराया गया, फिर सेनेट से पास कराया गया, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल क्लैश, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश था, वो इंस्टीट्यूशनल क्लैश में तब्दील हो गया। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन क्या करना चाह रहा है। नजरिया ज़रूरत के तहत अवाम का नाम लेकर अवाम के नाम के ऊपर ही कानून साजी की जाती है, हालांकि आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आइन की तरमीम के जरिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर बेहतरी लाना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन यहां लेजिस्लेटिव्स किसी और तरीके से काम करते हैं। इसका यह मामला भी देखना होता है कि बिल वास्ता या बिला वास्ता इसका बेनिफिशरी कौन हो रहा है। अगर उस वक्त कोई और बेनिफिशरी है और किसी सियासतदान को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी की जाती है या अवाम के नाम पर दावों को वादों में तब्दील करके किसी और तरह से आगे बढ़ाया जाता है, तो फिर क्वेश्चन बनता है, फिर सवाल बनता है कि आखिर जमहूर के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर आप जो कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है और मुल्क को आप दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। ऑन द नेशनल डिबेट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का जो हमारा हैशटैग है, हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के मोतबर तरीन सियासतदानों में से एक, मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा, बल्कि वज़ीर ख़ारजा तो होते वफाक के हैं, और इसके अलावा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। इतनी उजलत में कानून साजी आपने पहले कभी देखा है अपने इतने लंबे सियासी करियर के अंदर? इतनी कभी परेशानी आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी। कभी इतनी आपको बेरब्त सरकार आपने देखी है? तो यही होगा ना, जब आपका एजेंडा ही यही है कि आपने बाहर सूरत इलेक्शंस को रोकना है, आवाम का सामना नहीं करना, तो फिर आप हर बात इस्तेमाल करेंगे। कहीं कानून साजी करेंगे, कहीं मुकदमे बाजी करेंगे, कहीं कातलाना हमले होंगे, कहीं बंदे चुके जाएंगे, कभी बंदे अजहर मशवानी आज कितने दिन हो गए? एक हफ्ता होने को जी, कोई नामो निशान नहीं है। और कभी एक केस से ज़मानत मिलेगी तो अगले केस में धर लिए जाएंगे। ये हो रहा है। इतनी जल्दी की ज़रूरत थी आप लोगों को एज एन अपोजिशन? वैसे तो बहुत कम अब प्रेजेंस है, आपको आने नहीं दिया जाता, तो कोई मुशावरत की बात हुई कि इसके ऊपर हम मुशावरत करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस कानून साजी के ऊपर? हर किस नहीं। हमें तो हमारे रास्ते में तो दीवारें खड़ी करने के लिए कानून साजी की जा रही है, हमसे मुशावरत करेंगे? नहीं, आप लोगों ने 2-3 दफ़ा कहा है, उसमें खान साहब की अंडरटेकिंग की भी बात आई है,
تو آخر آپ لوگ پھر کس سے کرنا چاہتے ہیں بات؟ گورنمنٹ تو سیریس نہیں ہے, گورنمنٹ کا کوئی ایسا دھڑا بھی نہیں ہے جو کہ سیریس دکھائی دیتا ہو مذاکرات میں. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج یہی کہتے رہے کہ 2 لائنوں کی یا 2 سطروں کی جو انڈر ٹیکنگ ہے وہ نہیں چلے گی, اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا. تو کون ہے اسٹیک ہولڈر ان این ایکچوئل سینس؟ جب عمران خان یہ کہتے تھے کہ جو مقتدر حلقے ہیں جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے, تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ تو سیاسی لوگوں سے باتیں نہیں کرنا چاہتے. آج وہی سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے اسٹیک ہولڈرز. تو ہم نے کب کہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نظام چلنا چاہیے. آپ نے اپنی آغاز میں کہا عوام تو مایوس ہے, نظام تو ڈیلیور نہیں کر رہا اور سرکار دکھائی نہیں دیتی. تو پھر لوگ کیا کریں؟ یہ بالکل بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئی ہے حکومت. جی آپ دیکھیں نا پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے, عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم صبح گئے, جی 11:30 بجے گئے, پتہ چلا کہ جی بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. نہیں 12 بجے ملیں گے. انتظار کیا, 12 بجے بیٹھ کے بالآخر اٹھائے اور پتہ چلا کہ جی وہ بینچ نیا تشکیل پائے گا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل 11:30 بجے دوبارہ نشست ہونی ہے, لیکن بیچ میں ایک لمبی رات ہے, نہ جانے کیا ہو جائے. یہ ڈیو پولیٹیکل پروسیس کی بات کی جاتی ہے اور بار بار یہ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیو پولیٹیکل پروسیس کے تحت یا اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کوئی اور ہے, اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ میں آپ سے اس لیے سننا چاہ رہا ہوں کہ پتہ تو ہمیں سب کچھ ہے بھائی. ڈیو پولیٹیکل پروسیس کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ واٹ از ڈیو پولیٹیکل پروسیس؟ جو یہ لوگ پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ قانون سازی ہو رہی ہے تو قانونی عمل ہے, آئینی عمل ہے, پارلیمان کے اندر ہم کر رہے ہیں, یہ سپریم ہے. تو اس دن جو رات کے 12 بجے عدالتیں لگی تھیں اور پھر سو موٹو ہوا. جمیل بھائی, قانون سازی پارلیمان کا کام ہے کرنا, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے نا. ٹائمنگ یو ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. ٹائمنگ, نیتیں اور ٹائمنگ. آپ کی نیت کیا ہے؟ یو نو ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز. آپ کی نیت کیا ہے اور پھر ٹائمنگ کیا ہے؟ کیا نیت ہے ان کی؟ الیکشن نہ ہو, سمپل ایز دیٹ. ابھی نہ ہو یا اکتوبر میں بھی نہ ہو. ان کا بس چلے تو کبھی نہ ہو. ان کا بس چلے تو جب تک وہ اس چیز کا بندوبست نہ کر لیں اور ان کو گارنٹی نہ مل جائے کہ تحریک انصاف منتخب ہو کر نہیں آئے گی, یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. کوئی بیک ڈور رابطے؟ جی نہیں, کسی سے نہیں. گورنمنٹ سے تو ویسے نہیں ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. کسی سے آن پارٹ آف مقتدریہ اسٹیبلشمنٹ نہیں. کیا اس حد تک بھی دوریاں بہتر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں, ہم تو نہیں چاہتے دوری. ہم تو کہتے ہیں, ہم نے تو بارہا کہا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے. انتخابات, ہم الیکشن کمیشن سے کیا چاہتے ہیں, اپنی آئینی ذمہ داری بھر دو, فلفل دیٹ. اور آئینی ذمہ داری ہے صاف شفاف کریڈیبل الیکشنز کروانا. ہمارا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, آپ کروا دیجئے, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے حکومت سے کیا کہا ہے, آپ مذاکرات چاہتے ہیں آئیے بیٹھیے. انتخابات کی بہتری کے لیے, ان کی شفافیت کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. کھڑے ہو کے دعوت دے دیتے ہیں وزیر اعظم یہ آئیے بیٹھ کے بات کریں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس دعوت کے بعد ایجنڈا کیا ہے, آپ کی ٹیم کیا ہے جس سے ہم نے بات کرنی ہے, ان کو نامزد کیجئے, ایجنڈا سامنے لائیے, جگہ بتائیے, وقت بتائیے, ہم آئیں گے. ہوا میں باتیں نہ ہوں لیکن اس کا پراپر ایک پروسیجر ہو. اچھا, پھر جب آپ ایک دعوت دیتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا انیبلنگ انوائرمنٹ کرتے ہیں, سی بی ایم کرتے ہیں. سی بی ایم کیا کیا؟ پکڑ دکڑ کے علاوہ جو رانا تنویر کی گفتگو ہے, اس ماحول میں گفتگو ہوگی. انتہائی افسوسناک. I really condemn that. یہ دیکھیں, یہ ہے گفتگو کا, یہ ہے زبان, یہ ہے لب و لہجہ, یہ ہے مطلب. میں حیران ہوں, ایک منجھے ہوئے سیاستدان, اچھا پختہ عمر کا آدمی, آپ ایسی بات کر رہے ہیں, اتنی گری ہوئی بات, اور فلور آف دا ہاؤس پہ, فلور آف دا ہاؤس, اور اتنی نیچ بات. مجھے افسوس ہے. اور مجھ جیسا جو کہتے ہیں نا ٹھنڈا آدمی بھی, میرا بھی خون کھولا جب میں نے وہ سنا. بہت افسوسناک تھا, کنڈیمیبل, ہائیلی کنڈیمیبل. ابھی یہ جو قانون سازی کا معاملہ ہے عدالتی اصلاحات کے معاملے کے اوپر, یہ
آپ لوگ بطور پاکستان تحریک انصاف اگر یہ ہو جاتی ہے، ابل تو ابھی تھوڑا سا مرحلہ باقی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا آپ اس کو مسترد کرتے ہیں؟ دیکھیے ہماری رائے ہے، اور میں نے آج بھی بہت سیزنڈ لائرز بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں جب میں وہاں تھا، تو ان کی بھی میں رائے حاصل کر رہا تھا کہ میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں، وہ ماہر ہیں، تو وہاں جو مجھے رائے ابھرتی ہوئی دکھائی دی وہ یہ تھی کہ یہ قانون سازی نہیں ٹھہرے گی، اٹ کین بی اسٹرک ڈاؤن. سپریم کورٹ کی طرف سے؟ جی. اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہے، آئینی ترمیم، سمپل، جس کے 2/3 میجورٹی چاہیے. سمپل لیجسلیشن سے بات نہیں بنے گی. آپ ایک باہر کہہ رہے تھے آپ پروسیجرل چینجز کی بات کر رہے ہیں نا. جی 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 جی. آپ سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھا تو سکتے ہیں، محدود نہیں کر سکتے. جو لیجسلیٹو لسٹ کا آئٹم 55 ہے اس کا اگر مطالعہ کریں، آرٹیکل 141 142 اور اس کا لیجسلیٹو لسٹ کا آرٹیکل 55 ٹھیک اس کے مطابق. اب دوسری بات، انہوں نے بیچ میں ایک کہتے ہیں نا پورا سموسہ بنا دیا نا، اندر وہ اپیل کا اختیار بھی دے دیا، اندر وہ نواز شریف صاحب کی اور دیگر حضرات کی جو ہے اپیلوں کا سلسلہ بھی آ گیا. جی، محسن داور صاحب نے وہ ترمیم پیش کی. ہاں تو وہ تو داور صاحب کو کروائی گئی نا. داور صاحب کا اپنا ذہن کی اختراع تو نہیں تھی نا، ان کے سامنے تو رکھا گیا. الٹیمیٹ بینیفیشری تو وہی ہیں میاں نواز شریف صاحب پھر اس چیز کے. یوسف رضا گیلانی ترین صاحب ترین ہیں، وہ بینیفیشریز ہیں جو ان کے آج کل راگ الاپ رہے ہیں، تو وہی بینیفیشری ہوں گے نا. بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ترمیم چاہیے، آئینی ترمیم. دیکھیے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) جی جی میں ترمیم کی جائے، جی اس میں اپیل کی گنجائش ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے پھر آپ کو 184(4) درکار ہوگا. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، اور اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، جو کہ ہے نہیں. تو ایک تو نیتوں کا عمل دخل اور جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور جو ٹائمنگ ہے، آپ سب کو جب جوڑیے نا تو بہت سے ڈاٹس مل جاتے ہیں، اور اس ڈاٹس جب ملتے ہیں تو نیتیں سامنے آ جاتی ہیں. سر معاملہ تو سارا انٹینٹ کا ہے، اور یہ اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے 10 راستے اور کھول کے 15 راستے بند کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اندازہ ہو رہا ہے دوسروں کے راستے بند کر کے. جمیل جی، یہ جتنا اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں نا، راستہ ہی کھو گئے ہیں. یہ بھول بھلائیوں میں کھو گئے، راستہ کھو گئے. صدر مملکت کے پاس کیا اختیار ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ میں آئینی ترمیم مجوزہ ان کی طرف سے آج سینٹ سے بھی ہو گئی، قانونی ترمیم کیا ان کے پاس رائٹ ہے؟ وہ کتنا پاورز یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، وہ اوبیسلی وہ بہت ہی ذمہ دار شخصیت ہے اور بڑے محتاط شخصیت ہے، اور وہ آئین سے ماورا کچھ نہیں کریں گے. اوبیسلی وہ کنسلٹ کریں گے اپنے جو ان کے قانونی مشیر ہیں، ان سے رائے لیں گے، اور اگر ان کو لگا کہ یہ جو راستہ اڈاپٹ کیا گیا وہ درست نہیں ہے تو شاید واپس کر دیں. شاید 30 اپریل تک تو نہیں ہوتے انتخابات، جو حالات بن گئے ہیں ملک. 30 اپریل تک انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین شکنی ہوتی ہے بھیا. آرٹیکل 6 توہین عدالت، کنٹیمپٹ، وہ پھر اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، کنٹیمپٹ بھی جڑی ہوئی ہے، آرٹیکل 6 بھی جڑا ہوا ہے. لیکن یہاں پر تو مطالبات کچھ اور کیے جا رہے ہیں. مریم نواز بی بی جو ہے نا، وہ تو جلسوں میں مطالبہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے آئین شکنی کی تھی، قاسم خان سوری صاحب نے آئین شکنی کی تھی، صدر مملکت عارف الوی نے آئین شکنی کی تھی. وہ اس رولنگ کی بات کر رہی ہیں، تو اس کے اوپر ان کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. وہ تو وہاں پر یہ مطالبے کر رہی ہیں، تو راستہ تو اپنے لیے بنایا جائے. دیکھیے، وہ تو مطالبہ بہت کچھ کر رہی ہیں، وہ تو بہت کچھ کہیں گی اور بہت کچھ کہتی ہیں، لیکن ایک بات ہے، ہم نے بڑا مطالعہ کیا، بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے ہیں. جب بھی وہ کچھ فرماتی ہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ کرتی ہیں. ووٹ بینک میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سر وہ کہتے ہیں نا کہ صحیح ووٹ صحیح جگہ استعمال ہونے کا حق بھی تو ملے نا. معاملہ تو سارا یہی ہے، اور یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کے نام کے اوپر. اچھا، ایک اور چیز، جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں، جن وجوہات کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے، اس رپورٹ کے بعد آپ سابق وزیر خارجہ کے طور پر یہ بتائیے کہ پاکستان از اے ورتھ لیونگ کنٹری اور ناٹ؟ دیکھیے، یہ بڑا سخت جملہ ہے، میں نہیں کہوں گا. نہیں، وہ رپورٹ کہہ رہی ہے، اس رپورٹ کے مطابق تو بات یہی ہے. بہرحال وہ جو انہوں نے وجوہات دی ہیں وہ کسی نے تسلیم نہیں کی.
کورٹ نے بھی تسلیم نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ چیف صاحب کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے بھائی کوئی مشکلات تھیں تو ہمارے پاس آتے. آپ کو اگر پیسہ نہیں مل رہا تھا اور منسٹری آف فائنینس آئیں بائیں شائیں کر رہی تھی, آپ کو سیکیورٹی پرسنل کی ضرورت تھی, تو آرٹیکل 220 بھی روک کیا جا سکتا تھا اور ہمارے پاس آ جاتے. ہم سے کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے, ہم بتائیے کیا کریں, ہم راستہ بتاتے. لیکن یہ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ یہ آپ کا کہاں سے مینڈیٹ آپ کے پاس آیا کہ آپ ایک آئین سے روگردانی کریں اور ایک طے شدہ تاریخ 30 اپریل کو آپ از خود 8 اکتوبر طے کرتے ہیں؟ وائی 8 اکتوبر؟ سوچنے کی بات ہے. یہ سپٹمبر سے, جس کو ہم شاید اس صفحہ ستمگر کہیں جی, تو اس ستمگر مہینے سے اب اکتوبر کی طرف کیسے چلے گئے؟ یہ ویلڈ کوسچن. سر, وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دے دیا ہے, اور یہ آج کی بریکنگ تھی, آپ کی نظر سے گزری ہوگی, اور کہا گیا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم, ان کے باقی ادارہ جات اور صدر مملکت کی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے یہ ریفرنس پیش کیا گیا. ذرا آپ ایکسپلین کر دیں گے کہ آپ کے دور میں جو ہوا آپ اس کو رائٹ سمجھتے ہیں یا ابھی جو ہوا ہے اس کی بھی قابل غور ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں ساری ٹائمنگ قابل غور ہے جی. رات کو 8 بجے فیصلہ آنا, صبح بینچ ٹوٹ جانا, اور ایک ہی دن میں سیشن کو کنٹینیو کرنا قومی اسمبلی کا, وہ کرنا, رات کے آفٹر روزہ افطاری, اسپیشل جہاز جانا جی, کفایت شاری کا ماحول ہے, اسپیشل جہاز 3 سینیٹر کو اٹھا کے لے کر آنا. یہ آپ دیکھیں نا کیا ہے, یہ اب ذرا سوچئے نا. آپ کا خیال ہے کہ لوگ اتنے معصوم ہیں, لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے لوگ بالکل بے خبر ہیں؟ نہیں امیر بھائی, زمانہ بدل گیا ہے. آج لوگ وہ سادہ نہیں رہے, جو سادہ ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. آج ہماری جو الیکٹریٹ ہے نا جی, ایک تو پڑھا لکھا طبقہ ہے آپ جیسا, ایک ان پڑھ طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ناخواندہ ہیں, لیکن سیاسی طور پر وہ زیادہ پڑھے لکھے طبقے سے زیادہ کڑھے ہوئے ہیں جی, کڑے ہوئے ہیں. وہ نظر رکھتے ہیں, بالیدگی بہت, وہ نظر رکھتے ہیں اور وہ باریکیوں کو سمجھتے ہیں, وہ بات کی تہ تک چلے جاتے ہیں. ذرا آپ وہ باربر کے پاس جائیں, حجام کے پاس جائیں, وہ ہمیں ایسے ایسے تجزیہ کر کے بتا رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اس کو اتنا پتہ ہے تو سوچیں کہ پھر پڑھے لکھے لوگوں کو کتنا پتہ ہوگا. سر, انڈیڈ اٹ واز اے بگ پاور شو میں خان صاحب نے جو مینار پاکستان پہ کیا تھا, اس کے باوجود کہ ساری آرٹریز بند کر دی, انہیں شہر کے داخلی خارجی راستے بند تھے, بہت دور دور سے لوگوں کو روک دیا گیا. اینی ہاؤ اٹ واز اے بگ شو. بٹ اگین مریم نواز صاحبہ نے بھی کل جو شو کیا تھا, میری نظر میں وہ کوئی اتنا چھوٹا شو نہیں تھا, بڑا پاور شو تھا. تو کہیں اس طرف سپورٹ بیس بڑھ رہا ہے لوگوں کا, نہیں, یا پھر یہ مشینری ایکسرسائز کر رہی ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیے شوق سے کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. مریم صاحبہ جلسے کریں, ان کا حق ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, چیف آرگنائزر ہیں, عوام سے رجوع کرنا ان کا بنیادی حق ہے. ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. سوال یہ ہے جس ماحول میں مینار پاکستان کا جلسہ ہوا, عمران خان کا, کنٹینرز لگا دیے گئے, ٹرانسپورٹ پر بندش تھی, گرفتاریاں شروع تھیں, ساری رات ہوتی رہی, چھاپے مارے جا رہے تھے. اگر اسی ماحول میں قصور میں مریم بی بی کو جلسہ کرنا پڑتا تو کہتے ہیں نا لگ پتہ جاتا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کریں. پولیٹیکل عمران خان خان کے جلسے کی خوبصورتی یہ تھی کہ جو آیا از خود آیا, چل کے آیا. کسی کو بریانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی, نہ بریانی ککڑ دینے کی ضرورت نہیں پڑی, نہ بریانی کی ضرورت پڑی, نہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑی, نہ ہم کہیں کوئی ایم این اے لے کے آیا, کوئی ایم پی اے لے کے آیا, جو امیدوار ہے ٹکٹ کا خواہش مند ہے وہ لے کے آیا. کوئی نہیں لے کر آیا, لوگ آئے, چل کر آئے. اور جب مجھے خان صاحب نے کہا, میں نے جلسے سے پہلے پریس کانفرنس کی تو میں نے واضح کہا, میں نے کہا دیکھیے اطلاعات ہیں کہ راستے بند ہو گئے ہیں, باہر سے تو توقع نہیں آنے کی. یہ جلسہ اگر بنائے گا تو لاہوری بنائے گا, اور لاہوری نکلا, اور تخت لاہور نے اس کا فیصلہ سنایا, لاہوری نکلا, اور لاہوریوں نے حق ادا کیا. لاہوریوں نے حق ادا کیا, ثابت کیا کہ ان میں سیاسی شعور ہے, وہ زندہ دل ہیں, ان کی سیاسی نبض پر ہاتھ ہے. لاہور نے ثابت کیا. ویری رائٹ سر. ایک بریک لیتے ہیں آپ کی اجازت سے خواتین و حضرات. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی فارن پالیسی
فورن پالیسی ہے, لیکن فورن پالیسی کیسی ہے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. سر, اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کریں, سوال بڑا عمومی سا ہے, لیکن آپ سے زیادہ منجھا ہوا کوئی سیاستدان پاکستان میں ہے نہیں جو اس کا جواب دے سکے. کیا ہم اس وقت جمہوری نظام میں رہ رہے ہیں؟ اٹس اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی سر. از اٹ اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی؟ مجھے یہ اناؤنس تو نہیں ہے. ہاں, جو کچھ ہے وہ پردے کے پیچھے ہے. ہو تو رہا ہے نا, ہو تو رہا ہے. تو اس کو ہم کیا ٹرم کر سکتے ہیں؟ آر وی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ رائٹ ناؤ ایز آف ناؤ؟ کاغذ پہ, آن پیپرز, بٹ ناٹ ان پریکٹیکل. ان پریکٹیکل دیکھیے, ان پریکٹس کیا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ ہے آپ کی, جس میں مین اپوزیشن ہی نہیں ہے. جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں وہ سرکار کی ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے. 2 صوبوں میں نگران سیٹ اپ ہے, ان کا مینڈیٹ ہے انتخابات کروانا, اور ان کی پوری کوشش ہے انتخابات نہ ہو. دیکھیے نا, تو وہاں جو کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. جی, پولیس ہے تو جس انداز میں وہ استعمال ہو رہی ہے, مجھے تو میں نے تو اب مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے. آپ کو میں ایک مزے کی بات عملی سیاست میں 40 سال ہو گئے, میں نے ایسی حرکات پہلے نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہا ہوں. میں ایک عجیب سی سچویشن سے گزرا. میرے کچھ دوست ہیں, ان کا تعلق میاں والی سے ہے, اینڈ دے آر ان پولیس فورس, اور بڑے اچھے رینکس کے اوپر ہیں. ان کو OSD کر دیا گیا صرف یہ دیکھ کر کے ان کا تعلق میاں والی سے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, وہ تو چن چن کے لوگ لگائے گئے ہیں, ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. میں آپ کو عرض کروں سر, اس وقت اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا, سر, وہ نوٹس پر نوٹس دیے جا رہا ہے ہمارے بہت سارے MNAs کو. واٹ از دس؟ فریولس کیسز میں آرم ٹوسٹنگ. آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی ہے, ان اچھے لوگ ہیں اس میں, بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن بے بس ہیں, بالکل بے بس ہیں. اور نگران سیٹ اپ ان سے وہ توقعات لگائے بیٹھا ہے جو ان سے توقع نہیں تھی وہ لگائیں گے, لیکن ہو رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھیں انٹرم سیٹ اپ آیا ہے, میں محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں پنجاب کے اندر, ان کا تو اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ان کو کیئر ٹیکر CM نہیں لکھتے, ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب لکھا جا رہا ہے. کیا اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو کہ ہمارے ٹیکس کے اوپر براڈ کاسٹ کرتا ہے, وہ یہ لیوریج لے سکتا ہے کہ ایک کیئر ٹیکر CM کو وہ CM ڈکلیئر کر دے؟ آج اب جو چاہیں کر دیں, کون پوچھنے والا ہے. دیکھیے نا, یہ تبھی تو ہماری ساری جدوجہد جو ہے وہ رول آف لاء کے لیے ہے. آج عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس رول آف لاء کے بغیر یہ ملک حقیقی آزادی پا ہی نہیں سکتا. اگر ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے, آزاد تو ہو گئے 47 میں, جی جی, 23 مارچ 40 کو قرارداد بھی ہو گئی, ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ بھی کر لیا, قائد اعظم کی قیادت بھی مل گئی, ہندوستان بھی کٹ گیا, پاکستان بھی بن گیا, ملک آزاد ہو گیا. لیکن حقیقی آزادی سے آج بھی ہم محروم ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ ہے لیک آف رول آف لاء. جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, حقیقی معنوں میں جو مارجنلائز طبقے ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے. حقیقی آزادی کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے ہمارے پاس, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے اس کو کسی اور طرز میں ڈیفائن کرتا ہے. آپ سے گزارش ہے اس کو ڈیفائن کر دیں آج پبلک کے لیے کہ آپ اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں. حقیقی آزادی سے میری مراد یہ ہے کہ جو قانون کا نفاذ ہے وہ یکساں ہو, سب کے اوپر ہو, سب پر ہو, برابر ہو, بلا تفریق ہو, امتیازی سلوک نہ برتا جائے, مکڑی کا جالا نہ ہو جسے قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں جو ایک ہے نا وہ ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم تھا, جی جی, اور ہمارے نظام میں کاسٹ سسٹم برہمن اور شودر وہ ہے نا. تو ہمارے ہاں پولیٹیکل کاسٹ سسٹم ہے اس ملک میں. ایک طبقہ ہے جو قانون سے بالا ہے, اور ایک
طبقہ ہے جو قانون کے قانون کی لیک آف امپلیمنٹیشن کی وجہ سے وہ پس رہا ہے. نظام یعنی سسٹم کے اوپر ہم ہر چیز ڈال دیتے ہیں اور پچھلے 75 سال میں یہی ہو رہا ہے کہ سسٹم ہے تو بس اس سسٹم کو فالو کرنا ہے اور سسٹم پتہ نہیں کیسے اپنے آپ جو ہے نا آٹو پہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بہرحال کہ ہو رہا ہے. یہ سسٹم آخر ہوگا تو کیسے چینج ہوگا سر؟ میں ذرا ڈفرینٹ طرف لے کے چلا گیا ہوں ڈیبیٹ کو, لیکن یہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سنجیدہ طبقہ ہے, پڑھا لکھا ہے, جو درد دل رکھتے ہیں, مٹی سے پیار کرتے ہیں, چاہے ملک کے اندر ہے یا باہر ہے, سر وہ بہت پریشان ہیں. ان کو فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے ملک کا, میرے پاکستان کا کیا بنے گا. جو پڑھا لکھا سکلڈ طبقہ ہے وہ اس تلاش میں ہے کہ کوئی باہر جگہ مل جائے تو باہر چلے جائیں. جتنے سکلڈ لوگ پچھلے 10 ماہ میں باہر گئے ہیں اس کی مثال تقریباً 1 ملین تعداد ہوگی. پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں, خزانہ خالی ہے, تو کیپٹل ڈرین تو ہو گیا نا, منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہوا, لوٹ مار کی وجہ سے ہوا, لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے وہ برین ڈرین کی ہے. اب برین ڈرین ہو رہا ہے, کیسے چلے گا ملک؟ گورننس کس نے دینی ہے؟ ایک مہینے میں 2.25 لاکھ اسٹوڈنٹس, مڈ ایج کے اسٹوڈنٹس شفٹ ہوئے ہیں پاکستان سے جاب کی تلاش میں دنیا کے مختلف ممالک میں. اینڈ دس از اے ویک اپ کال. اچھا سر, کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنا رائٹ ڈیسیژن تھا خان صاحب کا, یا ریگریٹ ہے کہیں پر کہ یار یہ نہ کرتے تو شاید اب سچویشن اتنی آکورڈ نہ ہوتی اور جو کچھ زمان پاک پہ ہوا وہ شاید نہ ہوتا؟ بالکل نہیں, کوئی ریگریٹ نہیں؟ نہیں, کم از کم خان صاحب کو نہیں ہے, مجھے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو آسانیاں ہوتی. مطلب ہے جو چڑھائی ہوئی ہے, جو پٹائی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی, مان لیا. لیکن جو اس وقت ملک کا حشر اور معیشت کا حشر ہو رہا ہے سر, اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں. یہ آپ کی گود میں بڑھتا, یہ تحریک انصاف سے منسوب کی جاتی چیزیں, خدا کے فضل و کرم سے ہم آج اس کا حصہ نہیں ہیں. جی, ہم پہ تو الزام لگایا گیا تھا یہ تو اناڑی ہے, نہ تجربہ کار ہے. ہم ایک تجربہ کار ٹیم لے کر آ رہے ہیں جو معاملات کو سدھار دے گی. سدھارے وہ تو آپ کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا دیا اور ان کو شاید پتہ نہیں. اچھا دیکھیے وہ تو سیاست ہے نا, برڈن تو آپ اپنے پہ تو نہیں لیں گے نا. لیکن جب آپ نے ایک سروے کروایا, اس سروے میں کیا آیا؟ ملک کے 64% لوگوں نے کہا ہم آج کی جو ہماری مالی مشکلات ہیں, جو معاشی مشکلات ہیں, ہم اس کا ذمہ دار پی ڈی ایم سرکار کو سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی کو نہیں سمجھتے. اب سرکاری ٹیلی ویژن ہے, سرکاری پروپیگنڈا ہے, ان کے بہت سے ہم نوا چینلز جو ہیں وہ تو سارا ذمہ دار, سارا بوجھ پی ٹی آئی پر ڈالنا چاہتے ہیں نا, عمران خان پر, پی ٹی آئی پر. لیکن لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے بتائیے نا, کیوں نہیں کر رہے؟ دیٹ از ویری مچ آبویس. لوگ اب ریالٹی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لوگ نہیں کر رہے. آپ جو مرضی کہیں نہیں کر رہے. اور میڈیا بلیک آؤٹ تقاریر کا اب تو ہونا شروع ہو گیا. ہم سب سے زیادہ دکھا رہے ہیں, سب سے زیادہ اس کی ویورشپ بھی ہے ہمارے چینل کی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 80 to 85% میڈیا مجھے یہ بتائیے, دیکھیے میں بتاؤں, بول تو پہلے بھی تھا جی اور آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ جب سے بولنا شروع کیا ہے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں نا سر. کیوں دیکھا جا رہا ہے نا, شاید اب وہ کہہ رہے ہیں, اب وہ دکھا رہے ہیں, پبلک پلس ہے نا سر, جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں, جو سننا چاہ رہے ہیں, تبھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو. آپ کو بھی تو آفر کیا جاتا ہے, لوگ راستہ نکال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی. ایسا ہی ہے, بہت بری طرح سے سر. اور ہم نے فیس کیا, ہمارے کو چیئرمین نے فیس کیا. شعیب شیخ صاحب جو ہے, پرانا کیس تازہ ہو گیا, ان کے ٹیررسٹ کی طرح ٹریٹ کیا گیا. آپ نے دیکھے ہیں وہ ویژولز, دیکھے ہیں شعیب صاحب کو عدالت پچھلے دنوں میں ابھی یہاں اسلام آباد میں میری اور اسد عمر صاحب کی سفارتکاروں سے ملاقات ہوئی سر. تو میں نے تعارف کرایا, ابتدائی ریمارکس کے لیے مجھے کچھ کہا. تو میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا خیال کیجئے گا, 2 دہشت گرد آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھ پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ, ان پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ. تو میں نے کہا 2 دہشت گردوں کے نرغے میں آ گئے آپ, یورپین ایمبیسڈرز. محفوظ اللہ رکھے آپ, پتہ نہیں کوئی اٹیک ہی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. بہت انفارچونیٹ سینز ہیں سر. پاکستان کی فارن پالیسی, شاہ صاحب آپ تو ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے منجھے ہوئے سیاستدان, اس دشت کی سیاحی میں آپ کو عرصہ ہو گیا, 40 سال تھوڑے نہیں ہوتے.
Are we on the right track? I think we're missing opportunities because we do not have a serious foreign minister. Are you calling him as a non-foreign minister? He's a globetrotter. Okay. वो अपना CV लेके फिर रहे हैं from capital to capital कि मैं भी हूँ अच्छा, इस रेस में मैं भी हूँ. मैं भी हूँ. लेकिन सवाल ये है कि कितना वक्त उन्होंने फॉरेन ऑफिस को दिया है, कितना वक्त वो टेलीग्राम्स को देते हैं, कितना वक्त उन्होंने ब्रीफिंग्स ली हैं. वो तो है ही नहीं. वो तो उन्होंने बेचारी हिना को रखा हुआ है. And there is no shortcut to age as well, age and experience. देखिए ना, एज के साथ साथ एक शौक भी है ना आपका. आप सीखना चाहते हैं. देखिए, सीख के तो कोई भी नहीं आता. हम कोई करियर डिप्लोमेट्स तो नहीं है ना. वी आर पॉलिटिकल पीपल. बट फॉरेन ऑफिस में बड़े सीजन्ड लोग मौजूद हैं. अगर आप उनके साथ बैठें, इंटरैक्ट करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है उनके तजर्बात से. मिसाल के तौर पे व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर, मैंने दो एक फोरम बनाए थे. एक मैंने फोरम बनाया था ऑफ दी रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज. राइट. उनको मैं क्यों दावत देता था? क्या जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के उस एरिया के जो एक्सपर्ट्स थे अवेलेबल नहीं थे? वो थे. वो सब कुछ था, पढ़े लिखे अच्छे लोग. लेकिन उनको मैं इसलिए बुलाता था कि उनके पास साल का तजर्बा था. वो कहते थे हाँ ये वाक़या जो हो रहा है ना, फेस कर रहे हो, तब ऐसा हुआ था तो ऐसा किया था. तो यू लर्न एंड यू पिक अप थिंग्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. तो ये लर्न नहीं कर रहे क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उनके पास. ठीक है. इसी तरह मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसमें मैंने प्राइवेट सेक्टर से, एकेडेमिया से लोगों को साथ रखा था टू गेट ए फ्रेश इनपुट. जो हमारे मुख्तलिफ जो डिविजन्स के जो एक्सपर्ट्स थे उनका व्यू तो आ जाता था. उनसे भी व्यू लिया जाए. आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ है, उनसे हासिल करते थे, हम रिपोर्ट्स लेते थे. इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजिटल स्टडीज़ जो उसको वापस मैं फॉरेन ऑफिस में लेकर आया सर जी. और अब हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गालिबन चले गए एज प्रेसिडेंट. तो ये ऐसे फोरम्स हैं जहाँ आपसे जो फॉरेन ऑफिस के जो अफसरान हैं, जो सारा दिन बेचारे बहुत मेहनत करते हैं पर फाइटिंग में लगे होते हैं. सो दे कैन सिट बैक, रिफ्लेक्ट, कॉन्टम्पलेट एंड गिव यू आइडियाज़. और उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और उनसे आइडियाज़ मिलते थे और अच्छे आइडियाज़ मिलते थे. अब ये लेकिन अगेन सर, इसमें एक क्वेश्चन एक और भी है, क्योंकि टाइम कम है. मैं चाहता हूं उसका जवाब भी दे दें. मुझे ये बताएं, इस वक्त हुकूमत कह रही है कि दहशतगर्दी सर उठा रही है. ठीक है, इसका मतलब मुझे ये बताइए, ये दहशतगर्दी सर उठा रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट दारुल खिलाफा तो आपका इस मसले को सुलझाने के लिए, समझने के लिए काबुल है ना. वहाँ तो आप आपके वज़ीर ख़ारजा काबुल गए? नहीं गए. तो क्यों नहीं गए? इस वक्त आपके इस खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली हुई है. ईरान की और सऊदी अरब में जो एक तनाव था, खिंचाव था. इवन सऊदी अरब और शाम में जो तनाव था वो कम. अच्छा, सऊदी अरब और सीरिया में, अपना सीरिया में, तुर्की और सीरिया में. जी. अच्छा, ये इतने सिस्टमिक चेंजेस हो रहे हैं. अब इसमें मुझे लगता है हम दिखाई नहीं कहीं दे रहे हैं. वेरी राइट सर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, यानी पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की फॉरेन पॉलिसी फॉरेन मिनिस्टर बनाता है? देखिए, क्योंकि आप रहे एक दफ़ा नहीं. देखिए मैं बताऊँ, ये हमारे यहाँ बहुत डिबेट है और तासुर दिया जाता है कि जी ये तो कहीं और से बन के आती है. इशारा होता है कि पिंडी और अपारा की तरफ. ठीक है. देखिए, बहस करूँ उसमें, उनसे इनपुट लेना, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है. वेरी राइट. ठीक है ना. बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, दहशतगर्दी की जंग आती है और चीज़ें आती हैं, उसमें उनका इनपुट लाजिम है. and they're good people, they're experienced people. और पूरी दुनिया में ये पार्ट होते हैं. दुनिया में है. दुनिया में यही SOP यही है कि पेंटागन इनपुट नहीं देता. करता है, बिल्कुल. CIA इनपुट नहीं देता. वेरी राइट. स्टेट डिपार्टमेंट उनसे इनपुट लेते हैं, उस पर कोई हर्ज नहीं है. लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी फॉरेन ऑफिस की होनी चाहिए. आपके सिविल ब्यूरोक्रेट्स की है. बुनियादी जो तजर्बा है, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जितनी फॉरेन ऑफिस की है, किसी की नहीं है. वेरी राइट. किसी की नहीं है. वेरी राइट. हो सकती ही नहीं है. तो अब डिपेंड्स हु आर द पीपल इन चार्ज.
اگر وہاں ایک شخصیت ہیں فارن منسٹر کی شکل میں، فارن سیکرٹری کی شکل میں، جو ہینڈز آن ہیں اور اسرٹیو ہیں اور اپنی بات کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، تو یو ہیو این اسینڈنگ رول. اور اگر آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں نہیں بھائی ہم نے تو جو آئے گا وہ ہم نے پڑھ دینا ہے، لکھ دینا ہے جی، تو پھر کیا ہوگا؟ پرچی لے کے پھرتے رہنا. سر ایک کوئک کامنٹ میں لینا چاہوں گا ود ان 20 سیکنڈس. یہ بتائیے گا کہ 30 اپریل کو اور 8 اکتوبر کو بھی انتخابات نہیں ہوتے تو آپ لوگ کس لائے عمل کے تحت پروٹیسٹ کریں گے؟ بندے تو ویسے پکڑے جا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 اپریل کو اگر انتخابات نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کہ نظریہ ضرورت غالب آ گیا، وہ غالب آ گیا. ٹھیک ہے جی. جب نظریہ ضرورت غالب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آئین چکنی کر گئے، آپ نے آئین کو سبوٹاج کر دیا، توڑ دیا، ایک طرف رکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے بھیا. جب آئین کی حکمرانی نہ رہے جی، اور جو ملک میں پولرائزیشن کا ماحول ہے اور جو اداروں میں جو تقسیم دکھائی دے رہی ہے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. اور جو معیشت کا حال ہے آپ کا بتائیے نا. انفلیشن ایس پی آئی میں دیکھ رہا تھا روزانہ 75 سال میں کبھی اتنی افراط زر نیور جنگوں سے گزرے آپ 10 سال کی دہشت گردی کی جنگ میں رہے نا، اس سے بھی زیادہ رہے، تقریباً 2 دہائیاں. کیا یہ افراط زر دیکھا آپ نے؟ فلڈ 2010 میں بھی آیا تھا جی، زلزلہ 2005 میں بھی آیا تھا، لیکن اب تو جو حالت ہے 65 کی جنگ بھی ہوئی تھی، اب تو جو حالت ہے 71 کا ڈبیکل بھی ہوا تھا. لیکن یہ انفلیشن دیکھی تھی آپ نے؟ کبھی بھی نہیں وٹنس نہیں کی، ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ویری رائٹ. So we are running short of time. Thank you very much for being with us. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ایکسکلوسیولی سر اسپیشلی آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ملک کے اندر اس وقت جو لڑائی ہے وہ سیاسی ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ سیاسی سے آئینی بحران کی طرف دھکیلی جا رہی ہے. اس سے جو نیکسٹ مرحلہ ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. لوگ پہلے بھی پریڈکٹ کر چکے ہیں کہ اگر اکتوبر تک انتخابات نہیں ہوتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جا چکے ہوں. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. آج کی نیشنل ڈبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.